बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रही कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी है। जी नाज़रीन, PMLN तो सिंध को फतह नहीं कर सकी, अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी ने PMLN के किले में दरारें डाल दी हैं। न सिर्फ दरारें डाल दी हैं बल्कि PMLN के जो शेर हैं उनका भी शिकार कर लिया है, या काफी हद तक, या कम से कम उसको जख्मी तो कर ही दिया है। हार जीत का फैसला तो 8 फरवरी को होगा, लेकिन परवीन शाकिर का शेर आपको याद है ना कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। यहाँ पर भी यही वही खेल खेला जा रहा है। ये खेल क्या है और यहाँ पर परवीन शाकिर साहबा का ये शेर क्यों मैंने पढ़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे PTI के हवाले से कि PTI के वोटर्स के पांव डगमगा गए हैं। जी नाजरीन, PTI का जो नौजवान है वो सोचने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। ये मामला क्या है? और फिर फवाद चौधरी ने आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। जी नाजरीन, फवाद चौधरी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। फवाद चौधरी के उस स्टेटमेंट ने कई सवालात को जन्म दिया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर आज की वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, पाकिस्तान की निज़ाम जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ी रुकावट बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है। ये मामला क्या है और PMLN आखिर ये झांसे कब तक चलेंगे कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, या फिर ये कहना कि कुछ अंदरूनी इख्तलाफात हैं, या फिर ये कहना कि कुछ मामलात हैं जिन पर जो है वो गौर विचार चल रहा था, लेकिन PMLN के जलसे तो पंजाब में बढ़ गए। यानी लाहौर में गुज़िश्ता रोज जो PMLN के साथ हुआ है उसकी मैं आपको कुछ फुटेज भी दिखाऊंगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे की फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लफ्ज में मार खाई है। वो लफ्ज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये जुमला क्या है वो भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आपसे मेरी मौदबाना गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें और अपनी आरा से मुझे जरूर आगाह करें। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ की वापसी के बाद एक उधम सा मचा, एक तूफान मचा। 21 अक्टूबर को लाहौर के जलसे के बाद पाकिस्तान PMLN सिंध को फतह करने चली थी। सिंध को फतह करने चली थी MQM के साथ इत्तेहाद करके, सिंध को फतह करने चली थी JY के साथ इत्तेहाद करके, सिंध को फतह करने चली थी GDA के साथ इत्तेहाद करके। लेकिन नतीजा ये निकला कि कौमी असेंबली की कराची की एक नशिस्त, आई थिंक NA 245 जहां से शहबाज शरीफ इंतखाबात लड़ रहे हैं, ठीक वहीं से MQM ने अपने उम्मीदवार यानी मुस्तफा कमाल को विथड्रॉ करवाने से इनकार कर दिया। और फिर ये हुआ कि जो इत्तेहाद बनने जा रहा था वो इत्तेहाद बनने से पहले ही खत्म, वो इत्तेहाद ही टूट गया। अब आते हैं GDA की तरफ। GDA की गिनती की 3-4 नशिस्तें, और 3-4 नशिस्तों पर भी उनके सामने स्क्रूटनी के दौरान जो मामला सामने आए, जिस तरह उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, उसके बाद GDA के गुब्बारे से भी हवा निकल गई। अब आते हैं MQM की तरफ। तो नाज़रीन, MQM बजाते खुद कुछ नहीं है। MQM की बजाते खुद कोई औकात नहीं है। तमाम MQM के धड़ों को मिलाने के बाद भी उनका वोटर आज भी अल्ताफ हुसैन की तरफ खिंच रहा है। अल्ताफ हुसैन की जो एक पुरकशिश शख्सियत है, चाहे उसकी शख्सियत में इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, लेकिन फिर भी उधर जा रहा है। बहरहाल MQM को खुद इस वक्त कई मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि MQM चाह के भी अपने पांव नहीं जमा सकी है। गुज़िश्ता रोज MQM ने कराची में बहुत अच्छा पावर शो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फ्रंट से था, और जितनी भी तस्वीर वीडियोस बनाई गई वो लो एंगल से बनाई गई ताकि भरपूर क्राउड नजर आए। ये होती है एक साइकोलॉजिकल वार का एक हिस्सा होता है कि नफसियाती तौर पर आप लोगों को कहो कि हमारे साथ कितने लोग हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, PMLN तो सिंध को फतह न कर सकी, इत्तेहाद के ख्वाब भी टूट गए। हाँ,
ایک جماعت اور رہ گئی تھی، وہ تھی JUI-FA یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI یعنی مولانا راشد محمود سمرو صاحب۔ اب مولانا راشد محمود سمرو صاحب جو بظاہر تو شہید خالد محمود سمرو صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن ان میں خالد محمود راشد محمود سمرو میں نہ تو خالد محمود سمرو صاحب کے کوئی گن ہیں، نہ ان جتنی فہم و فراست ہے، نہ ان جتنی لچک ہے، نہ ان جتنی پرکھ ہے، نہ ان جتنی سوچ ہے، نہ ان جتنا احترام کے رشتے کس طرح ہوتے ہیں اور کس سے کس طرح بات کرنی ہے، نہ ان میں عاجزی ہے، نہ ان میں انکساری ہے، اور نہ ہی JUI-FA کے پاس سندھ میں کوئی نشستیں ہیں۔ تو بہرحال JUI-FA کو شاید سندھ اسمبلی کی ایک آدھی نشست مل سکے تو مل سکے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے اس جو اپنا رہنما ہے راشد محمود سمرو صاحب، ان کو سبھا سینٹ میں لے جانے کے اور کوئی جگہ باقی نہیں بچتی۔ تو بات یہاں پر آتی ہے کہ PMLN تو سندھ کو فتح نہیں کر سکی، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب میں PMLN کے گڑھ میں جاتی امرا میں گھس کر PMLN کے قلعے میں دراڑیں ڈال دی ہیں، پنجاب کی سیاست میں ادھم مچا دی ہے، ہلچل مچا دی ہے، طوفان برپا کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے جنم ہی لاہور سے لیا تھا، اب اسی لاہور کو پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے وہاں پر اپنی جڑیں گاڑنا شروع کر دی ہیں، اور ایک بار پھر وہاں پر عوام کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری پوری طاقت لگا رہے ہیں۔ نہ صرف بلاول بھٹو زرداری بلکہ ان کی باقی قیادت بھی، یہاں تک کہ آصفہ بھٹو زرداری بھی، بلاول بھٹو زرداری بھی۔ اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنی تکلیف، جتنی اذیت، جتنا نقصان جنرل ضیاء نے نہیں دیا، جتنا نقصان جنرل پرویز مشرف نے نہیں دیا، اتنا نقصان آصف علی زرداری نے پہنچا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، نہیں، ایک زرداری پیپلز پارٹی پر بھاری۔ اس نے ہمیشہ پیپلز پارٹی میں غلط پالیسیز امپوز کی ہیں، صرف ایک اچھا کام کیا 18ویں آئینی ترمیم کا۔ اس کے علاوہ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کو تباہ کیا، اس لیے تباہ کیا کہ آصف زرداری مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں، اس لیے تباہ کیا کہ آصف زرداری کا کچھ معاملات تو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، جن کی وجہ سے آصف زرداری خوف زدہ ہیں کہ کہیں وہ چیزیں کھل کر باہر نہ آ جائیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم دسمبر کو نہیں بھولے، زرداری صاحب ہم دسمبر کو نہیں بھولے، ہم زرداروں کے وار کو نہیں بھولے، ہم ایک معصوم کی شہادت کو نہیں بھولے۔ کچھ تو ہے راما، کچھ تو ہے۔ تو ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت گزشتہ روز آپ نے ایک اور حیران کن ڈیولپمنٹ دیکھی، وہ یہ کہ اعتزاز احسن جو کل تک عمران خان کے نغمے گاتا تھا، گیت گاتا تھا، کل شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو، اپنا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے شہید میر مرزا بھٹو کے اپنا بھانجے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میری نس میں ہے، نس میں ہے، ہمارے خاندان میں ہے، ہمارے وجود میں ہے۔ نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میں الگ ہو سکتا ہوں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے کوئی الگ کر سکتا ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جارحانہ سیاست، جارحانہ بیانیہ، جارحانہ انداز خطابت اور ان کی ایک پرکشش شخصیت جو میرے خیال میں عطا تارڑ صاحب میں وہ شخص پرسنالٹی یا وہ کرزمیٹک پرسنالٹی جس کو کہتے ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہے، وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری کا بیانیہ، بلاول بھٹو زرداری کا براہ راست PTI کے کارکنوں سے، ووٹر سے مخاطب ہونا اور ان کو اپنی طرف متوجہ کروانا اور متوجہ ہونے پر مجبور کر دینا اور ان کو اپنے جلسوں تک کھینچ کر لے آنا اور پھر طاہر القادری کے منہاج القرآن ان کو ساتھ لے آنا۔ مطلب یہ ہوتی ہے پالیٹکس۔ ہمیں طاہر القادری کے ساتھ 100 اختلاف صحیح کہ 2018 میں عمران خان کے ساتھ مل کر طاہر القادری نے جمہوریت کو، پارلیمانی نظام کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طاہر القادری نے ہمارے قومی املاک، ریڈیو پاکستان، نیشنل اسمبلی، PTV پر دھاوے بولے، ایوان صدر پر، وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کروانے کے منصوبے بنائے۔ یہ وہی پیپلز کا اپنا طاہر القادری صاحب تھے جنہوں نے، یاد ہے نا آپ کو، مبارکاں، یہ گیا، وہ گیا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 کے بعد جو سچویشن بنی تھی اور ایک لانگ مارچ لے کر طاہر القادری صاحب اسلام آباد پہنچے تھے۔ تو بہرحال
اب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے یا ہارے لاہور سے یا پنجاب سے، جیتے یا ہارے، پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے. میں نے ابتدائی میں پروین شاکر کا شعر پڑھا تھا، سوری اگر میں نے غلط پڑھا ہو. تو جیتے یا ہارے، جس شرط پہ انہوں نے یہ بازی کھیلی تھی وہ شرط یہی تھی کہ جیتوں تو تمہیں پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. تو اب بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں کہ سیاست ہے ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے، اور لاہور کے گزشتہ روز کے جلسے نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. اور لاہور میں ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابات صرف NA 127 میں ہی لڑے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، کوئی انتخابی مہم نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب سو کے اٹھتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں. ان کی وارسی کرنے والا کوئی نہیں. نہ مریم نواز آ رہی ہیں، نہ شہباز شریف آ رہے ہیں، نہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اس وقت ناظرین خیر اس معاملے پر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ان کا، فواد چودھری صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ پلاٹ ظاہر نہیں، جب جواب دے دیا تو اس بنیاد پر کاغذات مسترد کر دیے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا. پھر میری بیوی کے کاغذات مسترد کیے گئے، بھائی کا کاغذات جمع کرایا گیا تو جہلم میں گرفتار کر کے پیغام دیا گیا کہ ادھر نظر بھی نہیں آنا. پھر دوسرے بھائی فیصل چودھری ایڈوکیٹ کے کاغذات منظور ہوئے تو اسے نیب میں میرے ساتھ شریک ملزم بنا دیا گیا. ان حالات میں خود پر مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی اور کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے ان جعلی الیکشنز کا بائیکاٹ کرتا ہوں. فواد چودھری کا جیل سے الیکشن کے بائیکاٹ کرنے کا خط جو ہے وہ باضابطہ طور پر سامنے آ چکا ہے، اور یہ خط دیکھتے ہیں کہ کیا ظاہر کرتا ہے، ایسے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال الیکشن کے بائیکاٹ کا پہلا نتیجہ آنا شروع ہو گیا، اور میرے خیال میں جو دوسرا نتیجہ آئے گا وہ MQM کی طرف سے آئے گا. میرے خیال میں کل پرسوں ترسوں تک، کیونکہ کراچی کی جو سچویشن بن رہی ہے یا جس طرح MQM کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ایسی افواہیں سن رہے ہیں MQM کے اندر سے کہ MQM بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے. اب ناظرین آتے ہیں ہم اس معاملے کی طرف جس کا میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے پارلیمانی سسٹم کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. وہ خطرہ کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایجنسیز کی طرف سے جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ PMLN کو بمشکل 80 سے 85 نشستیں مل سکتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے PMLN انتخابی مہم اپنی چلا رہی ہے اس سے 70 سے 75 نشستیں مل جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ 70-75 نشستیں بھی وہ ہوں گی جو PMLN کے اپنے الیکٹیبلز ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیے تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ 60-70 تک نشستیں لے سکتی ہے، لیکن جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ 70 سے 80 تک پاکستان پیپلز پارٹی جا سکتی ہے. یعنی اگر PMLN اور پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹ میں یا اکثریت کے حساب سے کوئی مقابلہ ہوا بھی یا موازنہ کیا بھی گیا تو 1 یا 2 ووٹ سے یا 3 ووٹ سے اس طرح کئی کمپریزن ہوگا. اب دونوں پارٹیوں میں سے اب اس پارٹی پر منحصر ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی انڈیپینڈنس کا کتنا شکار کرتی ہے، کیونکہ IPP کے تو جتنے بھی امیدوار ہیں وہ تمام کے تمام الیکٹیبلز ہیں، ان کا تو جیتنا بالکل جو ہے وہ ہے ہی ہے. لیکن آگے میں آپ کو یہاں بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے لیے کہ دونوں خود کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قومی جماعتیں ہیں، ہماری بنیادیں پاکستان کے تمام صوبوں میں ہیں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN تمام 266 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے میں ناکام رہی ہیں. جی ناظرین، دونوں جماعتیں ناکام رہی ہیں. صرف ایک جماعت PTI نے 266 امیدوار کھڑے کی ہیں، ہر حلقے میں جیتنے ہارنے کے خوف سے الگ ہو کر. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پارلیمانی نظام کو خطرہ ہے، پاکستان کے سیاسی نظام کو خطرہ ہے، پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو خطرہ ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے. جی ناظرین، یہ خطرہ ہیں وہ 2982 آزاد امیدوار
یقیناً 2982 امیدوار تو کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن ناظرین اس وقت اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں 3248 قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں کے لیے آزاد امیدوار میدان میں آ چکے ہیں۔ ان میں سے 3027 مرد ہیں، 2019 خواتین ہیں اور 2 خواجہ سرا ہیں، یعنی مجموعی طور پر جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے جو تمام ملا کر آزاد پولیٹیکل 17,816 امیدوار ہیں، 17,816 میں 3,248 آزاد امیدوار ہیں۔ ان میں سے 266 نکال بھی دیں ہم، ٹھیک ہے، اگر ہم 266 نکال دیں جو یعنی مختلف جماعتوں کے ہم نکال دیں تو بھی 1500 کے لگ بھگ آزاد امیدوار اس وقت سامنے مد مقابل ہیں پولیٹیکل سسٹم کے۔ ان میں سے اگر 50-60 بھی جیت کر آتے ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، میں کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آصف زرداری نے یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی جو اراکین اسمبلی ہیں اپنا امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان سے پس پردہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اور سندھ ہاؤس ایک بار پھر گھوڑوں کا استقبال بنے گا، گھوڑے بکیں گے، بولی لگے گی اور پھر ایک نیا سسٹم وجود میں آئے گا۔ اور یہ جو سسٹم ہونے جا رہا ہے یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ آنے والے دنوں میں جتنے بھی الیکٹیبلز ہوں گے آزاد کھڑے ہوں گے، انتخابات میں جتنا بھی خرچہ کریں گے وہ جس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے وہ ان سے سود سمیت وصول کریں گے، اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کی ٹکٹس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کا انہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں کسی سمبل کی، کسی جھنڈے کی، کسی قائد کی، کسی لیڈر کی، کسی رہنما کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے، اور آج وقت ہے، آج سوچ لیں، شاید کل بہت دیر ہو جائے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔